ویلکم بیک. خواتین حضرات, پوری دنیا میں ٹاک شوز ہوتے ہیں اور اینکر یعنی ہوسٹ میزبان ہوتا ہے, وہ مہمانوں کو بلاتا ہے, ان سے گفت و شنید کرتا ہے, بڑے ٹف کوسچنز بھی کرتا ہے, بڑے اذیتناک سوالات بھی کرتا ہے. اور ایک بہت بڑی مثال ٹم سیبیسٹین کی ہے, جو بی بی سی کی شان سمجھا جاتا تھا. ہاٹ سیٹ پہ بٹھا کے وہ معاف نہیں کرتا تھا, لیکن کبھی اس نے شائستگی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. اس نے کبھی اپنے مہمان کو زچ نہیں کیا. اس نے مہمان سے ہر بات اگلوائی ضرور, لیکن اس کی تضحیک تحقیر نہیں کی. حال ہی میں ایک تجربہ ہوا. قمر زمان کائرہ صاحب آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. انہیں اتفاق ہوا ایک انڈین ٹاک شو میں جانے کا. ارنب گوسوامی صاحب ایک ٹاک شو کرتے ہیں اور بڑے تبخیری ذہن کے مالک ہیں. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خام خواہ زہر اگلتے ہیں, لڑائی کرتے ہیں, جھگڑا کرتے ہیں, اور اپنے مہمان کو زچ کیے بغیر انہیں چین نہیں آتا. اب اس کے اوپر مزید گفتگو تو ہم کرتے رہیں گے اور جاننا چاہیں گے ہم اپنے معزز مہمان سے بھی کہ کیا ہوا تھا اور کیا معاملات تھے. اس سے پہلے ہم آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھاتے ہیں کہ دیکھیے ذرا موصوف کس طرح اپنے مہمان کے ساتھ خوش سلوکی کا مظاہرہ کرتے ہیں. جی جناب. You say that Kashmir is our integral part. Yes. On Pakistan side, we say that there is a promise by the United Nations, by the Indian leadership, to the people of Kashmir that they will be given right of plebiscite, they will be given right of the self-determination. You have been told again and again. You've been told again and again about this. You know what happened in the Shimla agreement. I don't need to be told again and again by you. It's a lost cause for you. I am given a lesson by the history. No, Mr. Khaira, sorry to make a point. I'll make a point clearly. I am sorry. You heard me, Mr. Khaira. Gentlemen, you are Mr. Khaira, putting some questions to me. Please put question. Yeah. Don't give me a lesson. Don't worry, Mr. Khaira. It's not. I'll give you a lesson if required. Because this is not a way forward, gentlemen. Because you have fought wars with India. You have lost every war. Yes, we have been not just you've been humiliated every time. You have called me, invited me in your studio. You put your question and then be patient. If you are not patient and you don't have the capacity to learn, to listen from others, and a different point of view, please don't call us. Mr. Khaira, I've asked you the question, but you seem to be having no answer tonight. I've told you and you counter me now. I'm asking you. You're not letting me to answer. You're not letting me to answer. So I'll ask you a question after that you answer. So my question is simple. Thank you very much. You are insulting me now. Well, Mr. Khaira, if you choose to run away from my program, that's not my problem. I'm not running away from your program. Put your question and then wait. All right, don't get angry. Here's my question. Let me give my answer. Here's my question. Okay, here's my question. I'll ask the question and then I'll wait and you reply. And my question to you tonight, Mr. Khaira, is this. And everyone's watching you. You have a sermon to give. You have a sermon for me. No, I'm not sermons. If I'm putting uncomfortable facts, I'm sorry. But these are uncomfortable facts. Now I'm just putting a question. This is no way. Well, I am quite amazed that you are questioning me like this. I am quite amazed that you expect me to toe the Pakistani line. My question is simply this. Not toe the Pakistani line, but be patient. Yeah, listen Pakistani line. Right. I am listening your line. So, Mr. Khaira, my question to you. Thank you very much. Thank you very much. I'm sorry. Well, if you choose to run away, it's not my problem, Mr. Khaira. And I don't understand why you're... اوہو, یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے. میں نے آج تک ویسے بڑے بڑے بےہودہ شوز دیکھے ہیں. ایسے شوز دیکھنے کا اتفاق ہوا. یہ ضرور ہوتا ہے کہ ایک میزبان 5-6 مہمانوں کو بلا لیتا ہے, وہ آپس میں لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, ڈفرنس آف اوپینین آتا ہے اور واک آؤٹ بھی کر جاتے ہیں. لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے کہ آپ اتنا زچ کر دیں کسی کو. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ خدا حافظ کہہ کے چلے جاتے ہیں. لیکن یہ تو ایک انتہا تھی. میں آپ کی طرف آنے سے پہلے اس ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں جو مجھے اچانک یاد آ گئی ہیں, افسوس ہوتا ہے, بہت ہی افسوس ہوتا ہے. میں بہت ساری باتیں آج ایسی کرنا چاہتا ہوں خواتین حضرات جس میں میرا مخاطب پورا ہندوستان نہیں ہے. ہندوستان میں پاکستان کے ساتھ دوستی کے خواہاں لوگ موجود ہیں. ہندوستان میں بھی ہماری محبت کا دم بھرنے والے لوگ موجود ہیں. ہم بھی اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھے تعلقات جس میں دوسرے کی انسلٹ نہ ہو, کیونکہ ہم لاکھ کوشش کریں وہ کہتے ہیں کہ ہمسائے تبدیل نہیں کیے جا سکتے. یہ اللہ کی طرف سے ہمیں ملتے ہیں اور
बेस्ट तरीका यही है कि हमसाये के साथ अच्छा सलूक रखें। लेकिन आप जो फरमा रहे हैं गोस्वामी साहब कि आपने हमारे साथ जंगें की और आप ह्यूमिलिएट हुए, जरा देखिए, अपना अंदाज तखातुब भी देखिए और हिस्टोरिकल फैक्ट्स देखिए कि आप क्या कह रहे हैं। आप अपना हुजम देखिए, अपना साइज देखिए और अपना मुंह देखिए, और नहीं और अपनी बड़ा धोती प्लेट नहीं, और आपने अपने से कई गुना छोटे मुल्क के साथ लड़ाई की। वो मुल्क जो भी जुमा 8 दिन हुए आजाद हुआ है, वो मुल्क जो भी कायम हुआ है, आप पिछले 7000 साल से मौजूद थे। आपसे हुकूमत छीनी पहले आर्यंस ने आकर, उसके बाद यूनानियों ने आकर, फिर तुर्कों ने आकर, मुगलों ने आकर, अंग्रेजों ने आकर, और उसके बाद आप 2 लख्त हुए, पाकिस्तान कायम हुआ। लेकिन हालत यह है कि आपने हम जैसे एक नौजायदा मुल्क को, जो पैदाइशी यतीम था, जो बाबा कौम को बमुश्किल 1 साल देख पाया और 1 साल में भी आधा वक्त बीमारियों ने ले लिया, तो उस गरीब और यतीम मुल्क के असासे आपने अपने कब्जे में कर लिए। गांधी जी को मरण भरत रखना पड़ा, तादमे मर्ग उन्होंने रोजा रखा कि मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक आप पाकिस्तान के असासे नहीं। तारीख है ये, हम नहीं कहते। हत्ता कि आप में से एक इंतहा पसंद ने उठ के गांधी साहब को कत्ल कर दिया। और फिर देखिए कि आपकी इसी हट धर्मी ने, हम तो दोस्ती के ख्वाह थे, हमने नहीं जंग की, हम नहीं जंग करना चाहते थे, आपने जंग मसल्लत की। और आप जैसे लोग मौजूद थे, इधर भी लोग थे, ऐसे थे इधर भी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और एक छोटे मुल्क पर आपने जंग मसल्लत की। वो छोटा मुल्क आज भी कायम है, अपनी जगह पर है। आप एक तगड़े पहलवान थे, वो फेदर वेट, फ्लाई वेट छोटा पहलवान था, बराबर में लड़ाई छुड़वा ली गई। जीता कौन फिर? आप तो नहीं जीते। फिर आप ही की इसी मेहरबानी ने इस कमजोर, नौजायदा, नफीस से, गरीब से मुल्क को दुनिया की 7वीं बड़ी न्यूक्लियर माइट बना दी। क्या ये अच्छा होता कि ये पैसा, आप 74 में न्यूक्लियर बने, हम 98 में जाकर हमने धमाका कर दिया, हम इस तरफ अपना ध्यान ना लगाते, हम अपना ध्यान तामीरी कामों की तरफ। ये बार बार मुझे रिपीट करना पड़ता, मैं पहले कई दफा ये बात सुना चुका हूं कि जब चोटी कॉन्फ्रेंस में परवेज मुशर्रफ साहब यहां से तशरीफ ले गए थे, वैसे परवेज मुशर्रफ का क्लिप भी हमें दिखाना चाहिए था, गोस्वामी साहब ने उन्हें भी तंग करने की कोशिश की थी और वो तबीयत दुरुस्त की थी गोस्वामी की। नेट पे मौजूद है, अगर कुछ आप देखना चाहें तो जरूर देखिए। परवेज मुशर्रफ कहीं कहीं मुझे बहुत पसंद आते थे। सर कायरा साहब भी टक्कर मार लगे। नहीं, कायरा साहब ने नफासत का, शराफत का सबूत दिया था और यही वजह है कि सारी हमदर्दियां जीत के इकट्ठी करके आ गए। परवेज मुशर्रफ और वाजपेयी साहब को कायरा साहब एक बड़ी लाजवाब बात कही थी उस वक्त के भारतीय सदर ने कि आप नेगोशिएशंस करने जा रहे हैं, डेडलॉक्स आएंगे, बंद गली में आप दाखिल हो जाया करेंगे, एक दूसरे के ऊपर गुस्सा भी आएगा, तलखी भी होगी, और एक वक्त आएगा कि आप दोनों का दिल चाहेगा कि मजाकरात पे लानत भेजें और उठ के चले जाएं। लेकिन जब ये कैफियत पैदा हो तो उस वक्त बर्रे सगीर के सबसे गरीब शख्स का चेहरा अपनी आंखों के सामने ले आइएगा। हो सकता है आप नेगोशिएशंस को कामयाब बना, लेकिन हुआ वही कुछ जिसका खदशा था। तो ये सारे सिलसिले चलते रहते हैं। अगर ये सिलसिला ना होता, 65 की जंग ना होती, आप भी बेहतर होते, हम भी बेहतर होते। आज अगर आपने एक छोटी सी अचीवमेंट मरीख के हवाले से कर लिया, भाई ये काम तो 60 में शुरू हुआ था। 60 में रशिया ने, अमेरिका ने ये सिलसिला 60 की दहाई में कर लिया था। आपने किया, अच्छी बात है, इसको हजम करने की कोशिश करें। ह्यूमिलिएट करने का सिलसिला करेंगे तो फिर बात दूर तक जाएगी। और मैं फिर कह रहा हूं कि भारत में एक से एक बढ़कर खुशगवार और खूबसूरत आदमी मौजूद है, खातून मौजूद है। वहां रोशनी ठाकुर जैसी हमारी दोस्त मौजूद है, वहां पर बाबू भाटिया मौजूद है। अशोरिया आए होते जी वहां पर नहीं, मैं बड़ी संजीदगी से कह रहा हूं, मैं बड़ी संजीदगी से कह रहा हूं। निर्मला देशपांडे बड़ी कमाल की खातून थी, अब दुनिया में नहीं है। बड़े उनका बड़ा काम था। उन्होंने कुलदीप नैयर बड़े कमाल के। अगर हम आपकी बात मान लें मेरे भाई, और हम भी तुर्की ब तुर्की जवाब देना शुरू कर दें, हम भी ह्यूमिलिएट करना शुरू कर दें, तो वो शम्मा जो कुलदीप नैयर जैसे दोस्तों ने जलाई है वो बुझ जाएगी। हम इसको फिलहाल पूरी कोशिश करेंगे, अपने पेशेंस का खुद ही इम्तहान लेंगे कि इसको ना बुझने दें। सही गल है ये जी। बेसिकली आफ्ताब साहब, मुझे इन्होंने इनवाइट किया, मेरे पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी ने
ملتان میں جب وہ فلڈ وکٹمز کے پاس آئے تو وہاں پہ انہوں نے اسپیچ کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے وہ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بات کی، لیکن انہوں نے کشمیر کا کہا کہ کشمیر ہمارا ہے، ہم سارا کشمیر لیں گے. یہ جملہ جو ہے نا جی سارا کشمیر کا، یہ پتہ نہیں کیوں ٹالریٹ نہیں ہو پا رہا. مجھے انہوں نے سوال کیا تو میں اپنی پارٹی کا نقطہ نظر اور پاکستان کا نقطہ نظر دینے وہاں گیا. مجھے انہوں نے سوال کیا تو میں نے کہا جی ایک آپ کا نقطہ نظر ہے، ایک پاکستان کا نقطہ نظر ہے، ایک کشمیر کے لوگوں کا اپنا نقطہ نظر ہے، وہ پابند نہیں ہے. اور ہسٹوریکلی ان کے ساتھ اقوام عالم بھی، آپ کی قیادت بھی، ہم بھی کمیٹڈ ہیں کہ ہم آپ کو آزادی رائے دیں گے، اظہار رائے کی آزادی دیں گے. وہ بلڈوز کر رہے تھے اور وہ بلڈوز کر رہے. اور پھر سب سے جو غلط بات انہوں نے کہی، انہوں نے کہا جی آپ کے لیڈر نے یہ سوال کہا. میں نے کہا یہ سوال صرف میرے لیڈر نے نہیں کہا، یہ پاکستانی قوم کا جواب ہے. اور یہ ہمارے فاؤنڈنگ چیئرمین جناب ذوالفقار علی بھٹو نے، پھر محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے، اور اب ہماری حکومت نے اور بلاول بھٹو زرداری نے جو کہا، یہ ساری پاکستانی قوم کا موقف ہے، یہ ایک پارٹی کا موقف نہیں ہے. اس پہ وہ زیادہ سیکھ پا ہو گئے. تو میں نے انہیں کہا کہ جنٹل مین یہ ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کے نقطہ نظر سے ایگری کروں، آپ سوال کریں اور آپ کا بھی میرے ساتھ ایگری کرنا ضروری نہیں ہے. تو میرا ایک اپنا نیریٹو ہے اور آپ کو دوسرے کی بات سن لینی چاہیے. جب انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ جنگیں ہم سے لڑے ہیں، آپ کو ہسٹری کا سبق نہیں ہے، تو بار بار جب انٹرپٹ کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ آپ کو یہ مناسب طریقہ کار نہیں ہے، انسلٹیو نہیں ہونا چاہیے. میں نے انہیں بعد میں کہا بھی، میں نے کہا یار میں اس ملک کا وزیر اطلاعات رہا ہوں، مجھے میڈیا پہ آتے ہوئے ایک مدت ہو گئی ہے، اور ہمیں بھی روز آپ جیسے لوگوں کے ساتھ، آپ دوست ہیں ہمارے میڈیا کے ساتھی ہیں، آپ سے پروگراموں میں بیٹھتے ہیں، ویسے بھی گپ لگتی ہے، تو ایک اندازہ ہے کہ دنیا میں پروگرام کیسے ہوتے ہیں، اینکر کا کام کیا ہے. آپ مشکل سے آپ نے ٹم سیبیسٹین، لیکن ایک کام اور ہوتا تھا نا جی آفتاب صاحب، ٹم جتنا بڑا اینکر تھا اس سے بڑی ریسرچ کون کر سکتا تھا؟ ہر بندے کی پوری میک نکال لیتا تھا اور اس کی ہسٹری کی بنیاد پہ اس کے بارے میں پورا علم سامنے رکھ کے واقعی ہاٹ سیٹ تھی، پھر ہاٹ سیٹ بٹھاتا تھا. ویسے وہ انسلٹ نہیں کرتا تھا، وہ بندے کی ہر کمی، ہر طاقتور چیز کو سامنے رکھ کے بیٹھ کر سوال کرتا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کشمیر کے اوپر ہندوستان کا موقف جو ہے، میں نے انہیں یہ اصل میں کہا نا، میں نے کہا آپ کہتے ہیں ہمارا اٹوٹ ٹنگ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کے لوگوں کو جب بھی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ملا وہ پاکستان کے ساتھ آنے کا فیصلہ کریں گے، یہ ان کا وجود ہے. اور ابھی سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے جس پہ ہندوستان کے لوگ کافی سیکھ پا ہے، اور میں آپ کی بات کو بالکل سیکنڈ کرتا ہوں کہ ہندوستان میں بہت ساری، تھوڑی سی نہیں بہت ساری آوازیں وہ ہیں جو پرامن ہمسائے کے ساتھ ایک اچھے ریلیشن رکھ کے تعلق رکھنا چاہتی ہیں. یہ ایک اور تکلیف جو بہت زیادہ چبھی ہوئی ہے بات آج کل، کہ کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں، ان حالیہ فلڈز میں، جہاں پاکستان میں بہت سارا لوگ ہمارے بہن بھائی اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے، ان کو نقصانات ہوئے، وہاں سری نگر میں، باقی اضلاع میں بہت بڑا نقصان ہوا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہوئے ہیں، ان کو نقصانات ہوئے. ان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے ہندوستان کی سرکار نے، یا وہاں سے جو ریسکیو آپریشنز ہوئے ہیں، آئسولیٹ کیا باقاعدہ وہاں کے مسلمان کو، یا وہاں کے جو لبریشن فائٹرز ہیں ان کو، یا جو لوگ کشمیر کے اندر کشمیر کے ساتھ پاکستان کا رشتہ بنانا چاہتے ہیں، ان کو باقاعدہ اگنور کر کے صرف چند لوگوں کو وہاں سے نکالا گیا. اس کے اوپر اگر ہم نے آواز اٹھائی ہے تو ہم نے یہی کہا کہ ہم اپنے ان بہنوں بھائیوں کو یہاں سے امداد بھیجنا چاہتے ہیں، اگر آپ ان کی امداد نہیں کرنا چاہتے. آپ کو یہ بات ارنب گوسوامی صاحب سے بھی کرنی چاہیے. بالکل، وہ میں نے اصل میں کرنا چاہتا تھا لیکن انہوں نے وہ بھائی صاحب تو موقع دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. کاش تسی سانو نال لے کے جاندے نا گوسوامی دے کول، تے اسی بھی اینکر ہیں سر. ہاں جی، تسی ساڈے نال ڈسکشن نہیں کیتی. ہائے ہائے ہائے، نہیں وہ بیٹھے اوتھے سی، ہندوستان سی. ہاں جی، گوسوامی ویکھ لے، گوسوامی گو گوسوامی گو، کیا بات ہے. اینکر لگدا نہیں، ایہو جے بندے سائیکل تے چوزے ویچدے نے. ایسے صابر شاہ نہ بن جائیو. ہاں جی، صابر شاہ نہ بن جائیو. نہیں جی نہیں، وہ دیکھ لئیو. نہیں. ہاں جی، لگدا بھٹورے ویچدا ہے. بہت اچھے. ایڈا کلین شیو اینکر کدی ہوندا نہیں. ہاں جی، اینکر ہمیشہ مچھاں والے ہوندے نے اور بے تحاشا مچھاں والے ہوندے نے. ہائے ہائے ہائے، گوسوامی گو. سانو کدھر نال لے جاندے بڑے مزے آنے سن. مینوں ہلے کال دیو، میں ارناب دے دند نہ بن کے آواں تے پھر گل کرنا. ہاں سانو ارناب نہیں ہے، اس کا نام ارنب ہے. میں تے پنجابی چ کہہ رہی ہاں سر. تو تے پنجابی چ کہے تے زبانوں بیان شروع ہو جانے ہی ہونے. ارناب ہوندا سر کے کی ہوندا؟ ارنب گوسوامی. ویسے آفتاب صاحب، ارنب گوسوامی وہ مجھے اس کا کزن لگ رہا ہے. اس کا نہیں وہ تو شریف آدمی، تیرا رشتہ دار ہے. میری گال ہی نہیں تھی بھی میں چبل تیری بات کر رہا ہوں، اس کے اندر بھی مجھے مٹھاس نظر آ رہی تھی. مٹھاس تو نہیں، مجھے تو کوئی سیریس گفتگو کہنی تھی بھی صحیح.
میں کو ایک سوال ہے یہ جدن 65 دی جنگ تھی چپ کر ہی حوالے نال گال کریں دا بیان جس وقت یہ 65 کی جنگ ہوئی ہے بھلا کتنے ایک نقصان ہوا ہے یار تم ہمارا شو آج سیبوٹاج کرنے آئے ہوئے نہیں ایک اندازہ ہے ایک اندازے کے مطابق اگر تو روٹی نہ کھاندا تو نقصان نہیں سی ہونا میں تمہاری سزا کے طور پر نا اب زبان و بیان شروع کرنے سر تہاڈی مہربانی ویسے یہ بڑی آفتاب صاحب حیران کن بات ہے ایک سیکنڈ چپ بندہ ملتان کا ہو سرائکی ہو اور مخدوم صاحب کو نہ جانتا ہو ہاں جی مخدوم صاحب بہت کم رہتے ہیں نا آج کل زیادہ دھرنوں میں قیام ہے اصل میں قاہرہ صاحب مجھے جان دیں جان بوجھ کے اگنور کریں اچھا جی ہم اس سلسلے کو کنٹینیو کریں گے زبان و بیان سے لیکن اگلے سیگمنٹ میں خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک جی خواتین و حضرات بریک سے پہلے ضرور یاد کرانا ہی زبان و بیان میں کرتا ہوں لیکن سر میں ذرا گڈیاں باہر دیکھ رہا گلو بٹ رہا ہو گیا آج اچھا ایک سیکنڈ رکو میں اس سے پہلے ایک کلپ دکھانا چاہتا ہوں ارنب گوسوامی صاحب کی خدمت میں جاتے جاتے کچھ اور پیش کرتے جائیں انہیں یاد کرانے کے لیے ان کے بے شمار کلپس ہیں دیکھنے والے ہیں کہ کیا کیا سلوک وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ اور جوابی کارروائی میں ایک آسامی لیڈر دیکھیے وہ کیا کرتے ہیں ذرا دکھائیے جناب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اندرا گاندھی بی جے پی میں تھی آپ یہ دیکھیے یہ ٹائمز ناؤ ہے ایک نہایت بے شرم ٹیلی ویژن چینل جس میں وہ میں نے آپ اتر نہیں ہے اس مورخ آدمی کو اس اپرادھی کو اس کرمنل کو اس کو تم نے ٹیلی ویژن پہ بیٹھا رکھا ہے ارنب گوسوامی کو میں اس مورخ آدمی نے ارنب گوسوامی نے کل ناک کیوں رگڑی آپ ارنب گوسوامی کی طرف سے کیوں آپ جائیے یہاں سے نکلیے میرے یہاں سے آپ میرے یہاں سے نکلیے آپ نکلیے میرے یہاں سے میں ٹائمز ناؤ جیسی گھٹیا چینل کو اس کو نکالیے اس آدمی کو دیکھیے جناب یہ پھر انجام یہ ہوتا ہے چاچا ہی تو صحیح پہ کہ پھر تنگ آمد بجنگ آمد والا حساب ہے اور یہ گوسوامی نہیں تھا اسی کے چینل کا ایک نمائندہ تقریباً اسی سنت پہ عمل کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا اور بہت ٹھیک ٹھاک آڑے ہاتھوں لیا پھر ایتھے گوسوامی ہوتا نا بابا ہی نے چپیڑا مار بابا ہی تے جی غصے چ بول رہے سی میں کہ گھبرا کے وہ بھی نہ کہہ دین گو نواز گو ویسے دھرنا دینا چاہیے ان کو گوسوامی کے خلاف اچھا جی زبان و بیان نہیں اب شروع ایک آدھ لفظ ایک دو لفظ ایک لفظ ہے بے پرواہ ہاں جی بے پرواہ بے پرواہ ہے سے نہیں لکھتے ہے تو سراسر غلط ہے بے پرواہ پینسل سے لکھتے ہیں بے پرواہ کاپی پہ لکھتے ہیں یہ واو الف واہ ہے جس کا مطلب ہے کھلا جی در واہ ہوا در واہ یعنی دروازہ کھلنا اچھا دروازہ کھلا بے پرواہ کہتے ہیں وہ اڑان جس میں پرندہ اپنے پر نہیں کھولتا میں تک وہ آکھے نا یہ گال ہے تو کتے میں خواب چاہ کے آکھے اسی گینڈے جی گل تے اسی ہن سننے تسی دسو جی ہن تے میرے معدے چ سویلنگ ہون لگ پئی کیوں زبانوں بیان دی وجہ تو اچھا جی پرندہ پر نہیں کھولتا پرندہ جب پر نہیں کھولتا نا تو کیا انجن کھولتا ہے نہیں خطرناک کام کر رہا ہوتا ہے بغیر پر کھولے اچھا جی پستول پھڑی ہوندی وہ گر بھی سکتا ہے کسی چیز سے ٹکرا بھی سکتا ہے کیوں پنگے لینا تو اسے کہتے ہیں بے پرواہ بے بغیر پر واہ یعنی پر کھولے بغیر اڑنا اور فیگریٹیولی ہم استعمال کرتے ہیں کہ جب ہم کیئر لیسنس کا مظاہرہ کرتے ہیں ہم ضرورت سے زیادہ رسک لیتے ہیں کل جو ماسٹر ڈگا انہیں پارنی سے کھولے بے پرواہ ہاں بے پرواہ کا مطلب ہے میں کہا مبارک ہوئے ترنے جائے 3-4 شادیاں بھی ہوئی گئی اچھا جی جی صحیح کہہ رہے اس کی پھپھو کی بھی شادی چل شکر ہے مبارکباد دے اور انہوں نے تھینک یو کر نہ ترنا ہوندا نہ پھوپھی دا بیاہ ہوندا انہاں دے ترنے چ نہیں او قادری صاحب والے ترنے چ ہوئی ہے ہاں ادھر شادیاں ہوئیاں ساڈے تے ادھر اینے نعرے نہیں ہوندے جنی نسوار ہوندی انی پئی اوتھے کوئی شادی نہیں ہونی تے سر او جڑا پرندہ ہے ہن او دا کی کریے پرندہ ایک پرندہ ساڈے کو بھی بیٹھا ہے
بے پرواہ ہے. آج کسی نے گانا نہیں پوچھا. نہیں آج ہم نے خصوصی طور پہ چونکہ سیریس گفتگو زیادہ تھی، میں نے خود گزارش کر رکھی تھی کہ کم سے کم کالز لینی ہے کیونکہ اور ہم آج بھی بہت کم گفتگو کر سکے ہیں. ہم زبان و بیان ختم تھی. نہیں زبان و بیان تو بھی ہے. اچھا جی، لاپرواہ بھی نہیں کہتے. ہاں جی، وہ نہیں کہتے. لا عربی کا لفظ ہے اور پرواہ دراصل یہ سنسکرت سے آیا اور لا اس کے ساتھ لگ ہی نہیں سکتا. لا لگ سکتا ہے. اور پھر ہے لاچار. جی میں اسد ہے بیٹھے ہیں. لاچار جی میں تو نہیں کہندا کہ میرے کو 50 روٹیاں پئیاں نے لا اچار. آفتاب صاحب بے پرواہ بھی تو کہتے ہیں نا. بے پرواہ دل لا لیا بے پرواہ. لگتا کو گوڑی سٹ بجی ہے. عیسائیاں کہہ نا جی دل لا لیا بے پرواہ دے نال اس دین دنی دے شاہ دے نال. شاہ حسین. اور یہ بے پرواہ نہیں ہے. کچھ کر لو انہوں دی سوئی اڑی ہے نہیں ہے سر. یہ کیا ہے؟ یہ الف ہے. تو ٹھیک ہے ہوگا. اب خوش ہو. دیکھیں آفتاب صاحب نے اپنے بندے چھڈے. اچھا سانو کیر کے مارن رہے نے ادھروں بھی. اچھا جی تیرا پائے صادق. اچھا جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی نجمہ ہمارے ساتھ ہیں سانگڑ سے. شکر ہے زبان و بیان تو جان چھوٹ. نہیں اس کے فوراً بعد میں واپس آتا ہوں. لاچار اور ایک اور لفظ ہے. اللہ کرے اس بعد ول کالا بنے. جی السلام علیکم. جی نجمہ. سر میں نصیر بھائی کو چیلنج کرنا. جی کیجئے. جی آپ بھی سن لیں یہ بے پرواہ نہیں ہوتا. جی چیلنج کیجئے. بچھڑے ہوئے ملیں گے پھر، بچھڑے ہوئے ملیں گے پھر، قسمت نے گھر ملا دیا، اس کا خدا بھلا کرے، اس کا خدا بھلا کرے، کس نے ہمیں جدا کیا. اے باجی گانا یا کوئی داستان ہے؟ یہ ٹھہر جو 50 سے پہلے کی پکچر لگتی ہے. 50 سے پہلے اس کا جواب دو. پھولا پھالی نہ کرو. وہ ٹھیک کہہ رہا ہے پھولا پھالی نہ کریں، جواب دیں اگر آتا ہے تو. اچھا جی یہ کال بھائی منے دے میں. جی اے لاہور تو مائگریٹ تھے سانگڑ. ہاں جی انہوں نے بچھڑے ہوئے کہا. بالکل منو ساری گال بچھڑے. میں نے بھی یہ نوٹ دیتے میں میری آبزرویشن. تو تے بڑا سمجھدار ہے. آٹومیٹک سنڈے ہے. ہاں جی اس کا جواب. اچھا جی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 50 سے پہلے کی فلم لگتی ہے یا کیوں جی 50 سے پہلے کی نہیں ہے؟ نہیں سر 50 سے بات کی ہے. 50 کے بعد کی ہے. اور دوسرا ایک سیکنڈ آڈینس میں سے ہال میں سے کوئی ایک گواہی جس نے یہ گانا سنا ہو، کوئی شائبہ ہو، کوئی چھوٹا موٹا. نہیں جی ہونے ہی سنے اسی. یہ تو ساڈے بڑے ہیں نا. اچھا جی یہ گانا سنا نہیں لیکن تھینک یو ویری مچ. آپ جیت گئی ہیں. ذرا بتائیے فلم کون سی ہے؟ فلم ہے پوسٹ باکس 999. پوسٹ باکس 999 بعد کی فلم ہے بھائی. 1958 کی فلم ہے اور سنگر آشا اور رفیع. تھینک یو ویری مچ جی. تھینک یو ویری مچ. اور ایک بات سنیے ابھی آپ ہیں نا لائن پہ؟ ابھی لائن پہ ہیں؟ جی میں لائن پہ. اچھا وہ ایک بڑی دلچسپ بات کی تھی. آپ لاہور سے مائگریٹ ہو کے سانگڑ گئی ہیں؟ جی لاہور سے مائگریٹ ہوئی ہیں آپ؟ نہیں سر. آپ نے رے کو ڈے بولا ہے اور ڈے کو اس طرح لگا. جی وہ ہے نا آپ کا کوئی رے اور ڈے والا معاملہ. ہاں جی. چلیں یہ دلچسپ بات ہے جو ہمارے آڑو گرنیڈ نے نوٹس کی ہے. حالانکہ وہ خاصا غبی شخص ہے، ان انٹیلیجنٹ آدمی. آپ جیت گئی ہیں اور اس سی این جی چڑی نے ہمیں ہرا دیا. نصیر بھائی آپ. اچھا تھینک یو ویری مچ جی. نجمہ تھینک یو ویری مچ. آپ جیت گئے. نصیر بھائی آپ کا گراف بڑی تیزی سے نیچے آ رہا ہے. اور آپ کی جس طرح دھرنوں نے بہت سے لیڈروں کو ایکسپوز کیا ہے اسی طرح لائیو شوز نے نصیر بھائی کی کلئی بھی کھولنی شروع کر دی. ویسے آفتاب صاحب ہمیں شاہ محمود صاحب کی پریزنس سے ایک فائدہ لینا چاہیے. ان سے گزارش کرنی چاہیے کہ یہ اپنے لیڈر کو، وہ پاکستان کے ایک بڑے نامی گرامی آدمی ہیں، بڑے ہمارے قومی ہیرو. اب آپ ان سے گزارش کریں کہ آپ نے ابھی تک جو چیزیں اچیو کر لی ہیں اس کو ضائع نہ کریں. یہ ایک عمومی طور پہ سیاسی سفر میں آپ نے بہت کچھ کیا. جہاں پہ ہمیں ان کے نقطہ نظر سے اختلاف ہو سکتا ہے، طاہر القادری صاحب کے نقطہ نظر سے اختلاف ہو سکتا ہے،
ان کے سیاسی کارکنوں کی بڑی ہمت ہے، لیکن ان سے ہمیں گزارش یہی کرنی ہے کہ اب اپنی قیادت کو اس بات پہ سمجھائیے کہ اگر الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی، جو ہوئی تھی، میں بھی کہتا ہوں ہوئی تھی، تو اس کو ایکسپوز کرانے کے لیے اب دھاندلی کی تحقیقات کی طرف جائیے، اب معاملوں کو ذرا ٹھنڈا. جی سر، اب معاملات تو واقعی آپ نے بہت ساری اچیومنٹس تو کر لی. عمران کو اگر آپ سٹارٹ سے دیکھیں 22 قدموں کا عمران کا سٹارٹ تھا. دوڑ کے آیا کرتے تھے. کس قدر نان سیریس لوگ ہیں آپ. میں بڑے سنجیدگی سے بات بتا رہا ہوں، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، میری بات کو غور سے. میں نے لفظ 2 ابھی اور کرنے ہیں اور میرے پاس 1 منٹ رہ گیا. میری بات غور سے سننا، اگر لفظ والی طرف گئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. پلیز اور شہد کنڈوں پہ مت اتریے، میری بات کو سنیے. ہم پر الزام لگا ہے. شاہ صاحب گڈی دیکھ لو، گلو بھٹ باہر پھر رہے ہیں. کراچی میں آپ نے ہماری اچھا گلو بٹ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، خواہ کی ایک افواہ چل رہی ہے کہ گلو بٹ ایک فریز کے طور پر آکسفورڈ یونیورسٹی میں انقریب آ جائے، کسی نے ریکمینڈ کیا ہے اور بڑی دلچسپ ریکمینڈیشن ہے، لیکن گلو بٹ کا اس قدر استعمال فضول حد تک ہو چکا ہے کہ دل نہیں چاہتا اس کو. ویسے وہ کریکٹر ہماری قومی تاریخ کے بہت سارے بدنما کریکٹرز میں سے ایک کریکٹر. جی جی جی. گلو بٹ کو اگر آپ غور سے دیکھیں نا، اس کی شکل گیس کے اس ہیٹر جیسی ہے جس کی ایک سائیڈ ہمیشہ خراب رہتی ہے. لیکن آفتاب صاحب لگتا یوں ہے گلو بٹ وہ فلانا بٹ، ان 2-3 بٹوں نے بٹ برادری کے اوپر عجیب سا دھبا لگا دیا. حالانکہ اس برادری میں بڑے بڑے کمال کے لوگ، بڑے ذہین، بڑے فتیم لوگ ہیں. اچھا جی بات کمپلیٹ کر لیں، 10 سیکنڈ رہ گئے. 10 سیکنڈ. 10 سیکنڈ میری باتوں پہ جلدی سے بڑی بات. آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.